सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त दुनिया भर कोरोना वबा की तीसरी खतरनाक और जानलेवा लहर का सामना कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम बड़े ममालिक जहां ये चैलेंज पहले भी बहुत ज़्यादा मौजूद था, वो इस वक्त एक नए चैलेंज का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम जिस एहतियात का मुजाहरा पहली लहर के दौरान कर रही थी, आज हमें वो एहतियात नज़र नहीं आ रही है। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो सूरत हाल कितनी खतरनाक हो सकती है, आपके सामने मैं अपने पड़ोसी मुल्क भारत के तकलीफ दे मनाज़र रखता हूं। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर दुनिया की सबसे खतरनाक लहर साबित हो रही है। गुज़श्ता 3 दिनों में 10 लाख से ज़ायद लोग वायरस का शिकार हुए हैं। 2 माह के बच्चे भी वायरस का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और रियासत महाराष्ट्र के अस्पतालों में बिस्तर खत्म और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। भारतीय हुकूमत फौजी जहाजों और ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिल्ली और दीगर मुतासरा इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। भारतीय हाईकोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे सजाए मौत दी जा सकती है। हामला खवातीन मौत के मुंह में जा रही हैं। अस्पतालों ने मरीजों को वसूल करने से इनकार कर दिया है। कई मरीज एम्बुलेंसेस के इंतजार में दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों ने कार पार्किंग को आईसीयू में तब्दील कर दिया है। मरीज स्ट्रेचर पर लेटे अस्पतालों के कॉरिडोर्स में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। अस्पताल के एक बिस्तर पर 3 से 4 मरीज और 3 से 4 मरीजों के लिए बमुश्किल एक ऑक्सीजन सिलेंडर दस्तयाब है। मरीजों के लवाकिन से कहा जा रहा है कि वो खाना, अद्वियात और ऑक्सीजन अपने साथ लेकर आएं। लोग सड़कों पर एक दूसरे से ऑक्सीजन सिलेंडर छीनने के लिए गुथम गुथा हो रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हमने अपनी जिंदगियों में इतने हौलनाक मनाजिर कभी नहीं देखे। डॉक्टर्स और नर्सेज 3-3 शिफ्टों में काम कर करके थक के चूर हो चुके हैं। कोरोना टेस्ट करवाने वालों की तवील कतारें लगी हैं। लेबोरेटरीज का अमला खुद कोरोना का शिकार हो रहा है। जो भारतीय लैब एक दिन में 5000 टेस्ट कर रही थी, अब उसे एक दिन में 35 हजार टेस्ट करना पड़ रहे हैं। टेस्ट्स के नताइज आने में कई दिन का वक्त लग रहा है। लोग मरीजों को रिक्शों, तांगों और रेड़ों पर लादकर अस्पतालों तक पहुंचा रहे हैं। मुर्दों को जलाने के लिए कई शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। शमशान घाट में बिजली से चलने वाली भट्टियां मुसलसल चलने से पिघलना शुरू हो गई हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए कई घंटों तक बंद करना पड़ रहा है। भारत की सिर्फ 1.5% आबादी को अब तक वैक्सीन लगाई जा सकी है और भारत में यौमिया अमवात की तादाद 5,500 से तजावुज कर चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल यह है कि यौमिया मुतासरीन की तादाद 5,500 से तजावुज कर और अमवात आए रोज 150 को छू रही है। 3 सूबों में फौज को तलब कर लिया गया है और पाकिस्तान में अभी बहुत कम तादाद में 22 करोड़ में से जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह एक ऐसी हौलनाक तबाही है कि जिसके सामने कोई हुकूमत, कोई निजाम, कोई रियासत ठहर नहीं पा रही। लिहाजा इस मरहले पर जिम्मेदारी हम पर भी आयद होती है कि हम एहतियात का मुजाहरा करें, अपने अहले खाना, अपने दोस्तों और अपने माशरे की हिफाजत के लिए जिंदगी के कुछ दिनों को एक ऐसी तन्हाई में ले जाएं कि जिससे हम अपनी जिंदगी को आने वाले वक्त के लिए महफूज रख सकें। मेरे साथ जो 2 शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद असलम साहब चीफ कोऑर्डिनेटर कोविड पंजाब हैं। डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं। अताउर रहमान साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये जो सूरत हाल हम अपने पड़ोसी मुल्क में देख रहे हैं, इसके बारे में कई डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान में सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सका तो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक हम कहें कि उस तरह के हालात हों, लेकिन हालात हमारी हुकूमत के काबू से बाहर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है और उसकी दो बड़ी वजह हैं। हिंदुस्तान में
जो वायरस जो डोमिनेट से उसका फैलाव बहुत बढ़ गया है। और अब एक तीसरी म्यूटेशन वाला भी एक डिस्कवर हुआ है, बंगाल का ओरिजिन है उसका, और वो भी फैल रहा है वहाँ पर। तो एक तो वजह यह है कि ये म्यूटेटिंग वायरस है जो कि बहुत तेज़ी से फैलाव जिसका है, और दूसरी वजह यह है कि भारत के अंदर बिल्कुल एहतियात नहीं की गई, और वो अभी 2-4 रोज पहले तक रिलीजियस फंक्शन बड़े बड़े हो रहे थे, इलेक्शन कैंपेन्स में मोदी साहब खुद इन्वॉल्व थे और कोई ख्याल नहीं कर रहा था, और उसका जो है अब आप सजा आज भुगतनी पड़ रही है कि वो कितनी तेजी से फैल रहा है और कोई काबू में नहीं आ रहा। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सूरत हाल बहुत बेहतर रही है, क्योंकि हमने शुरू से एक लॉकडाउन का जो सिस्टम इख्तियार किया है, जिसमें 5,000 से 10,000 ऐसे लोकेशन जहाँ पे ये फैल रहा था वहाँ पे लॉकडाउन करते हैं और रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग होती है, तो इससे बहुत अच्छा कंट्रोल रहा है। लेकिन ये जो है इस वक्त इतनी सूरत हाल कशीदा कभी नहीं हुई जो अब है। पिछले साल के मुकाबले इस वक्त बहुत सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये वायरस जो है अपने शेप बदल चुका है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक बदल चुका है, और इसकी मॉनिटरिंग जो है मेरा ही जो इदारा है कराची यूनिवर्सिटी में, जमील रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़ है, जिसके अंदर रोजाना की बुनियाद पे इसकी म्यूटेशन देख रहे हैं और 140 अलग अलग अक़साम हमने देखी हैं, म्यूटेशन हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पे इसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में। तो बड़ी सूरत हाल बहुत मुश्किल है इस वक्त। राइट डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये अपनी हैत अपनी शक्ल बदल रहा है। पहले कहा कि ये अब बरतानवी वायरस आ गया है, फिर ये साउथ अफ्रीका की इसने कोई शक्ल इख्तियार की, अब आप बता रहे हैं बंगाल। तो ये अब वैक्सीन के आने के बाद भी ये इसी तरह से अपनी शक्ल और उसके जो खतरनाक असरात हैं वो बदलता रहेगा, या इसकी शिद्दत में कमी आएगी? बिल्कुल बदलता रहेगा, क्योंकि जब तक ये वायरस फैला हुआ है, जब तक ये म्यूटेट करता रहेगा, इसको कंट्रोल करने का तरीका एक ही है, और वो ये है कि आप इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, दुनिया की 2/3 आबादी वैक्सीनेट हो जाए, ताकि फिर हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए और फिर ये फैलना बंद हो जाए। अभी जो है इसको मौके मिल रहे हैं फैलने के, और जैसे मौके मिल रहे हैं फैलने के, इसको अपनी सूरत बदलने के भी मौके मिल रहे हैं। तो दोनों का एक डायरेक्ट ताल्लुक है। जितना इसका फैलाव ज़्यादा होगा उतनी ही म्यूटेशन ज़्यादा होंगी, जितनी म्यूटेशन ज़्यादा होंगी उतना ही चांस बढ़ जाता है कि इसके अंदर ऐसे खतरनाक वैरायटीज डेवलप हो जाएं जो कि बहुत ज़्यादा फैले और जिनसे अमवात भी ज़्यादा हों। तो ये सब आपस में एक चेन की तरह है। तो जब तक कि आप पाकिस्तान में कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे कम से कम 15-16 करोड़ अफराद जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं, तो फिर ये यहाँ पे दब जाएगा और फिर म्यूटेशन भी कम हो जाएंगी इसकी। और यही जिन ममालिक ने किया है, इजराइल दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ 100% पॉपुलेशन अब वैक्सीनेट हो गई है, वहाँ मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं रही, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल गए हैं। तो जब तक कि ये सिचुएशन नहीं आती, और ये सारी डिपेंड करता है कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन जो है उनके बहुत कम अवेलेबल है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इजराइल ने ये किया था कि शुरू में ही उन्होंने जो वैक्सीन की नॉर्मल प्राइस थी $15 फी डोज, उसके बजाय दुगने दाम देकर $30 फी डोज के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे। लोगों ने बल्कि प्राइम मिनिस्टर इजराइल से पूछा कि ये क्या कर रहा है, इतना पैसा वेस्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर 2 दिन भी हमारी सनतें बंद होती हैं तो इससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोएक्टिवली वहाँ पे उन्होंने ये बहुत अहम नुक्ता आपने डॉक्टर साहब बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है। मैं डॉक्टर असद साहब आपके पास यही सवाल लेके आना चाहूँगा कि पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि वैक्सीन कुछ हमें चीन की तरफ से इमदाद की सूरत में मिल गई। मेरी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक हमें एस्ट्राजेनेका की तकरीबन 4 करोड़ के करीब डोजेस मिलना थी, जो नहीं मिल सकी क्योंकि उनकी अपनी ज़रूरत बहुत बढ़ चुकी है। जो भारत से हमने मंगवाना थी, भारत की अपनी जो प्रोडक्शन की सलाहियत है वो इस वक्त जाम हो रही, क्योंकि भारत ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन अपने दोस्त ममालिक को भिजवा चुका था। अब उसको अपनी ज़रूरत के लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो वैक्सीन ही एक वाहिद हल अभी हमें नज़र आता है। क्या वजह है कि हुकूमत मास लेवल पे लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाब नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने तकरीबन 2 महीने पहले वैक्सीनेशन का आगाज़ किया पूरे मुल्क में, और लाहौर में भी, पंजाब में भी, और अभी तक हमारे पास जितने भी सेंटर्स, एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, वहाँ पर हमने सब लोगों को रजिस्टर किया। जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमने कभी किसी को रिफ्यूज़ नहीं किया, और तकरीबन वीकली बेसिस पर
کل بھی جہاز چائنا سے لے کے ویکسین پہنچا ہے، آج بھی پہنچا ہے، اس ہفتے بھی مزید 5 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچ جائیں گی، اور مئی میں تقریباً 50 لاکھ ڈوزز کا مزید حکومت نے پرچیز کرنے کا انتظام کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس حساب سے ہم ویکسینیشن کر رہے ہیں، جس حساب سے چائنا بھی ڈونیٹ کر رہا ہے اور حکومت نے خود بھی پرچیز کرنے کا پلان کیا ہے، اگلے 1 مہینے یا 2 مہینے میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کافی موسٹ آف دا پاپولیشن کو ویکسینیشن دے سکیں۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، پنجاب میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ لاہور میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 20% تک چلی گئی ہے جو پازیٹیو کیسز کی ریشو ہے، اسی طرح اسلام آباد بھی بہت خطرناک زون میں، اور اسلام آباد کے ساتھ پر ایڈجسنٹ سٹی راولپنڈی، تو پنجاب میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی، پنجاب میں آج اس وقت لاہور میں 19% ہے پازیٹیوٹی ریٹ، راولپنڈی اسلام آباد میں 11% ہے، اور فیصل آباد میں 9%، اور ملتان میں زیادہ ہوا ہے تقریباً 21% کے قریب۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے جو بیڈ آکوپینسی ریٹ ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے 3 طرح کے بیڈز ہیں، ایک لو فلو آکسیجن، ایک ہائی فلو آکسیجن، اور ایک آئی سی یو جس میں وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں۔ ان کے جو آکوپینسی ریٹ، میں صرف آپ کو مختلف شہروں کو بتا دوں کہ وینٹیلیٹر آکوپینسی ریٹ جو اس وقت سب سے زیادہ جا رہا ہے وہ گجرانوالہ میں 88%، ملتان 85%، لاہور میں 83%، راولپنڈی میں 38%، بھاولپور 32%، فیصل آباد 20%، گجرات 17% اور جہلم 4%۔ یہ میں نے آپ کو وینٹیلیٹر بیڈز کی آکوپینسی بتائی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس مزید ہائی فلو آکسیجن یا لو فلو آکسیجن کے بیڈز کی بھی موجود ہیں، اور ایک ہمارے پاس لو آکسیجن تقریباً 1360 بیڈز ہیں، ان کا آکوپینسی ریٹ صرف 7.5% ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اطلاع ہمیں مل رہی ہے چھوٹے شہروں سے، جیسے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا تحصیل لیول پہ، ایک تو وہاں پہ وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہیں، اگر کہیں پہ وینٹیلیٹر ہیں تو ان کے ٹیکنیشینز اویلیبل نہیں ہیں، تو یہ سارا خدا نخواستہ اگر زیادہ آؤٹ بریک ہوتا ہے تو یہ سارا انفیکٹس جو یہ تو لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ان بڑے شہروں میں ہوگا، آپ کیسے کوپ اپ کریں گے اس کو؟ دیکھیں، جو مثلا ایک جو بڑا شہر ہے لاہور، اس کے ساتھ جو اٹیچ تحصیل بھی ہیں یا چھوٹے شہر ہیں، ان کے پیشنٹ بھی ہم اسی طرح اکوموڈیٹ کر رہے ہیں جس طرح ہم لاہور کے، اور اس وقت بھی لاہور میں میجورٹی پیشنٹ جو ہیں وہ لاہور سے باہر کے بھی ہیں، تو ہم کسی کو، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ ہم نے کسی کو ریفیوز کیا ہو۔ ہم نے یہاں پہ سینٹرل کنٹرول روم بنایا ہے لاہور میں، جو میو ہاسپٹل میں ہے، اور وہ راؤنڈ دا کلاک چلتا ہے۔ ہم نے سب لوگوں کو یہ نمبر بھی دیے 99211136 سے لے کے 38 تک، ایک 1122 کا نمائندہ بھی ہر وقت بیٹھا رہتا ہے کہ لاہور میں یا لاہور کے ارد گرد جو بھی پیشنٹ لوگ لے کے آنا چاہتا ہے، صرف اس جگہ فون کر کے پوچھ لیں کہ آپ کا پیشنٹ کس جگہ لے کے جائیں، تاکہ اس کو نہ انتظار کی زحمت کرنی پڑے، نہ اس کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، کل ایک خبر آئی تھی کہ آکسیجن کی شارٹیج ہو سکتی ہے، اور میرے جن بہت عام ذرائع سے بات ہوئی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آکسیجن کی جو پروڈکشن ہے پاکستان میں اس کو اب میکسیمم لیول پہ لے جانے کا کہہ دیا گیا ہے کہ جتنی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، تو آکسیجن کی سپلائی کو انشور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آکسیجن کی کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور جو پلانٹس ہیں وہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی پر چلے گئے ہیں، 100% ان کی پروڈکشن ہے، لیکن ہاسپٹل میں کنزمپشن بہت زیادہ ہے، اور آج اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، میڈم منسٹر نے آج اناؤنس کیا ہے کہ پورے پنجاب میں اگلے 2 ہفتے کے لیے ساری الیکٹیو سرجری بند کر دی ہیں، کیونکہ الیکٹیو سرجری میں بھی ٹھیک ٹھاک آکسیجن کنزیوم ہوتی ہے، اور وہ جو آکسیجن جو بچے گی الیکٹیو سرجری کے پوسٹ پون کرنے سے، وہ ہم ساری کی ساری ڈائیورٹ کر دیں گے کووڈ پیشنٹ کے لیے۔ رائٹ ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب، کمنگ بیک ٹو دی ویکسینیشن، تو سر یہ جو ہم نے پرائیویٹ ویکسین یہاں پہ لوگوں کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی، اس پر پہلے کرٹیسزم ہوا کہ دنیا میں کہیں پر بھی پرائیویٹ مافیا کے ہاتھوں میں زندگی اور موت کی اس دوا کو نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہ لوگ تو منی منٹنگ کرتے ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا کہ 12,000 روپے سے زیادہ ویکسین کی قیمت رکھی گئی۔ تو جب پہلی ویو آئی، دوسری ویو آئی، تو پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا کہ جس کو اگر سمٹم محسوس بھی ہو رہے تھے تو وہ 6,000 روپے یا 6,500 کا ٹیسٹ کروانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اگر آپ اس شخص کو کہیں گے کہ وہ 12,000 روپے ایک فرد کا، اور گھر میں اگر 6 لوگ ہیں تو ان سب کو 12,000 کی ویکسینیشن لگوائے، تو وہ نہیں لگوا سکے گا۔ تو یہ جو حکومت کا فیصلہ تھا، یہ کیسا رہا سر؟ جی، بات یہ ہے کہ حکومت نے تو فری میں یہ ویکسین
मुहैया कर रहे हैं, जहाँ जहाँ लग रही है मुफ्त में लग रही है, सीनोफार्म जो आ रही है या कैंसिनो बायो सीनोवैक जो है, ये सारी फ्री में दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दी है कि वो मंगाएं, लेकिन उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल जो है वो ड्रैप जो है वो कर रहा है, और यही डिस्प्यूट पैदा हुआ है स्पुतनिक 5 से, क्योंकि बैनुल अक़वामी जो प्राइसेस हैं वो 2 या 3 यूरो हैं इस वक्त, यानी कि तकरीबन 400-500। इंडिया में जो इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने खरीदी है वो 300 रुपए इंडियन रुपीज, यानी कि 500 रुपए के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट खरीद के और फिर आगे लगा रही है। तो इनके जो प्राइसेस, ये 10 या 12 हज़ार के जो प्राइसेस हैं, ये अनरीजनेबल प्राइसेस हैं कि पर आप एक डोज के लिए 12,000 रुपए दें। तो ड्रैप ने इसीलिए ऑब्जेक्शन किया था कि ये प्राइसेस अनरीजनेबल है, इसको 5-6 हज़ार रुपए मैक्सिमम अगर सारे कॉस्ट लगा लें, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक डिस्प्यूट जरूर पैदा हुआ है और इस पर हुकूमत की सख्त नज़र है और नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप वैक्सीन अगर आप इतनी महंगी प्रोवाइड करेंगे तो फिर तो ये लोगों को एक्सप्लॉइट करना हुआ। तो प्राइवेट सेक्टर को यकीनन इंपोर्ट की इजाज़त दी है, लेकिन इसके साथ साथ प्राइस के ऊपर कंट्रोल जो है वो लाजमी है, ताकि लोगों को से गलत फ़ायदा इस सिचुएशन में फ़ायदा ना उठाया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप एक तरफ देखिए हिंदुस्तान जिस खुद वैक्सीन बनाता है और दूसरों को एक्सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे क्या क़यामत के सिचुएशन पैदा हो गई है मिस मैनेजमेंट और मिस हैंडलिंग से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। और एक पाकिस्तान जिसके पास कोई वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मैनेजमेंट जो 1.5 साल से NCOC ने करी है, रोज़ाना की बुनियाद पर 5,000 से 10,000 ऐसी जगहें हैं जो कि लॉकडाउन की जाती हैं या जो कि रिलीज की जाती हैं, सिर्फ एहतियात से कंट्रोल किया है सेंट्रलाइज करके, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सिर्फ 5-6 हज़ार केसेस हो रहे हैं, हिंदुस्तान में 3.5 लाख केसेस हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पॉलिसीज रही हैं अभी तक, लेकिन इस पे आवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत एक हद तक कर सकती है। आर्मी को बुला लिया गया है, उसका भी फ़ायदा है कि आर्मी अब आ गई है, तो वो भी मदद करेगी पुलिस को और दूसरी एजेंसीज को इसको कंट्रोल करने के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने सियासत को एक तरफ रख के सबको मिलकर मुल्क के लिए और कौम के लिए काम करना चाहिए, इलेक्शन वगैरह को भूल जाना चाहिए, और अगले 2-3 महीने जो है ये क्रिटिकल है हमारे पूरे कौम के लिए। डॉक्टर साहब आखिरी 1-2 मिनट है मेरे पास में। डॉक्टर तौर साहब पहले आप कमेंट कीजिएगा कि क्या लॉकडाउन के ऊपर अब हमें मजीद सेक्टर्स को भी करना पड़ेगा बंद, या इसी तरह से जो सोशलाइजेशन है आप सड़कों पे निकल जाएं, बाजारों में निकल जाएं? अभी आगे ईद का मौका आ रहा है, आप जानते हैं हमारी इररिस्पॉन्सिबल कौम है, गवर्नमेंट को कोर्सिव मेजर लेना पड़ेगा या लोगों को उनके रहमो करम पे छोड़ना होगा? बिल्कुल गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली एक्ट करना पड़ेगा। आज भी कोई 600-700 लोग अरेस्ट हुए हैं पेशावर में और दूसरे शहरों में। इसी तरह लेके जो बगैर मास्क है उनको लेके उनको चाहे आप 6 घंटे कोने में भी बिठा दें तो लोगों को एक फैल जाएगी पूरे के, अच्छा लोग पकड़ के बिठाया जा रहा है लोगों को। तो अब सख्ती का जमाना आ गया है, अगर आपने नहीं की इस वक्त सख्ती तो फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। और ये बहुत अच्छा किया कि आर्मी को बीच में बुला लिया है, क्योंकि खाली पुलिस इसको संभालने में कामयाब नहीं हो सकती। आर्मी साथ होगी तो पूरा का पूरा मामला जल्द कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं वो उसके ऊपर भी पाकिस्तान में बहुत शोर उठ रहा है कि उनको पोस्टपोन किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट पोस्टपोन नहीं कर रही है, बल्कि शायद वो पोस्टपोन तो हो नहीं सकते, उनको कैंसिल किया जाए और असेसमेंट बेस पे जाया जाए। गवर्नमेंट उनको कैंसिल नहीं कर रही है और वो एग्जाम शायद अगले 1-2 दिनों में शुरू होने जा रहे हैं। बात यह है कि ये हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। जो बच्चे अपीयर नहीं होते वो फेल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को डिक्टेट नहीं कर सकती। हाँ, ये होना चाहिए कि सेंटर्स में सख्ती से SOPs को फॉलो किया जाए और बच्चे एक दूसरे से कम 3 या 4 गज के फासले पे बिठाया जाए। ये जरूर हुकूमत कर सकती है और इनको करना चाहिए, लेकिन पोस्टपोनमेंट करना जो है हुकूमत के आखिर हाथ में नहीं है। जो बच्चे अपीयर नहीं होंगे वो फेल हो जाएंगे और फिर 1 साल उनका ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की दुनिया भर की पॉलिसी है। हुकूमत पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। राइट डॉक्टर असद साहब, आखिरी एक सवाल आपसे कि ये जो स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की रीओपनिंग है, ये आपको लगता है कि अगले 1-1.5 माह तक शायद मुमकिन ना हो सके और ये फिर समर वेकेशन और उसके बाद ही फिर जाके फाइनली अल्लाह ताला की तरफ से रहम होगा तो फिर समर वेकेशन के बाद ही जाके प्रॉपर स्कूलिंग शुरू हो पाएगी? देखिए लाहौर पंजाब में तो 15 अजला में टोटल स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दी है। चंद अजला में उन्होंने इजाज़त दी है जहाँ पर पॉजिटिविटी बिलो 5% है, और अगर खुदा न खाता वहाँ पर भी बढ़ती है तो वो वहाँ हो जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की उन्होंने इजाज़त दी है, बल्कि कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखें।
اچھا، لیکن ابھی بھی کچھ پنجاب میں کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو وائرس کی سرج ریشو ہے وہ چونکہ کم ہے لیکن وہاں پہ سکولز کھلے ہیں. جی، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ جہاں 5% سے کم ہے وہاں پر ڈیلی بیسس پر مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اگر وہ ذرا بھی بڑا 5% سے تو وہاں پر بھی اسکول بند ہو جائیں گے. اچھا، اور عید کے حوالے سے ذرا بتائیں اب پنجاب گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے، کیونکہ لوگ تو نکلیں گے باہر اور اندھا دھند نکلیں گے اور شاپنگ کریں گے اور تباہی اور بربادی پھیلائیں گے. جیسے کل ڈاکٹر اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ لوگوں کو کہا ہے کہ جو کچھ بھی خریدنا ہے، خواتین نے 6 بجے تک بازار کھلے ہیں ویک ڈیز میں، آپ ابھی سے اس کی خرید و فروخت کر لیں. ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کیسز اور بڑھ گئے تو ہمیں شاید عید کے نزدیک جا کے لاک ڈاؤن کرنا پڑے. یہ 6 بجے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ 6 بجے یا 8 بجے کی لاجک سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب آپ الاؤ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ جائیں، بازار کھلے ہیں، دے کین شاپ گو اینی ویئر، تو پھر یہ 6 بجے یا 8 بجے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جتنا کم ٹائم رکھیں گے اتنا زیادہ رش بڑھے گا اور لوگ بھاگم بھاگ میں نکلیں گے کہ ٹائم کم ہے ابھی نکلو. دیکھیں باہر سارے آپ کو بھی آپ کے نالج میں بھی ہے کہ آپ مڈل ایسٹ جائیں، یورپ چلے جائیں، امریکہ، کینیڈا، جہاں پر بھی SOPs کے مطابق دکانوں کے اندر جانے دیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 5 سے 10 لوگ جائیں. یہاں پر ہماری پرابلم یہ ہے کہ دکاندار جو ہیں وہ SOP پر عمل نہیں کرا رہے، بغیر ماسک کے بھی اندر جانے دے رہے ہیں. وہاں پر 10 سے زیادہ لوگ ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کو پابند کرنا پڑے گا، ورنہ لاک ڈاؤن ہی آخری رائے عمل ہے. اس کے بغیر ہم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب. ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، خدا را احتیاط کریں. امریکہ جیسی سپر پاور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، پورا یورپ اس وقت رینگ رہا ہے، بھارت جیسی دنیا کی اتنی بڑی اکانومی بے بس ہو چکی ہے. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو اس وبا کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو. پاکستان کیسے کھڑا رہ سکتا ہے اگر ہم اپنی حکومت کو، اپنے نظام کو کسی امتحان میں ڈالنے کی کوشش کریں گے؟ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ کے جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے پاکستان اور پاکستان کے گرد و نواح میں مختلف ممالک میں جو اس وقت خوفناک صورتحال اور ڈیڈلی ویو شروع ہو چکی ہے کورونا وبا کی، اس پر بات کی. اور اب ذرا سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے پھر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کو واپس کیوں نہیں لایا جا پا رہا، وہ واپس کب آئیں گے؟ اگر اس حکومت کے 2.5 سالہ باقی مدت گزر گئی اور وہ واپس نہ آ سکے تو عمران خان قوم کو کیا جواب دیں گے، کیسے سرخرو ہوں گے، کون سا بہانہ، کون سا جواز رکھیں گے کہ نواز شریف کیسے واپس اور کیوں نہیں آ سکا؟ اس کے علاوہ 28 تاریخ کو سماعت شروع ہو رہی ہے نواز شریف صاحب مریم بی بی کی ضمانت کی، اور جو نیب نے ان کے خلاف درخواست دے رکھی ہے ضمانت کینسل کروانے کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. لیکن نواز شریف تو پہلے ہی نظام کو سے بغاوت کر کے جا چکے ہیں، تو وہ تو ظاہری بات ہے پیش ہی نہیں ہوں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کہ ملزم یا مجرم باہر بیٹھ کے ہمارے عدالتی نظام پر ہنستا ہوگا. تو اب وہ 28 کو بھی سب سماعت یہاں چل رہی ہوگی، وہ وہاں پر ہنس رہے ہوں گے. تو مریم بی بی نے کل کچھ فرمایا، پہلے میں چاہوں گا وہ دکھائیں اگریشن، اور اس سے پہلے پھر 22 جون 2019 کو کیا فرمایا تھا. آج نواز شریف اتنے صحت مند ہو گئے ہیں مریم بی بی کے مطابق کہ وہ باہر بیٹھ کر اندر گھس کے مار رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو اور یہاں کی حکومت کو. لیکن جب وہ یہاں سے گئے تھے تو وہ کس قسم پرسی کی حالت میں تھے، کتنے بیمار، نحیف، لاغر، جاں بلب تھے. مریم بی بی کیا کہتی تھی اس وقت؟ رائٹ جی، میرے ساتھ جو 2 معتبر شخصیات موجود ہیں، عامر ضیاء صاحب پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ اعجاز حسین اوان صاحب سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور اس پورے نواز شریف صاحب کی یہاں سے روانگی، جو ماحول بنایا گیا تھا، ان کی واپسی، اس پر متعدد دفعہ کامنٹ کر چکے ہیں. جنرل صاحب سر آپ سے آغاز کرتا ہوں. اگر نواز شریف ماشاءاللہ چلے، اس وقت تو ہم نے مان لیا جو مریم بی بی نے بتایا، حرف بارف مان لیا کہ اتنی بری حالت تھی میاں صاحب کی، ہم اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرتے، ہم چیلنج ہی نہیں کرتے. آج تو وہ خود بازبان مریم فرما رہی ہے نا کہ نواز شریف اتنا ماشاءاللہ صحت مند ہے کہ باہر سے بیٹھ کر اندر گھس کے حکومت کو مار دیا. تو اگر آج اتنا صحت مند ہے تو واپس اب کیوں نہیں آ رہے سر؟ تھینک یو ویری مچ. میرے پاس دیکھیں، میرے خیال میں ان کا جانا، ان کے وہ تمام پولیٹیکل گراؤنڈز جو بنائے گئے، اب تو وہ روز روشن کی طرح پوری قوم کے سامنے عیاں ہیں، اور جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں
ان پراپرٹیز کبھی یہ ڈس اون کرتے تھے، کبھی اس کو پرچیز کرنے کی بات نہیں کرتے تھے، کبھی بچوں کی ملکیت ہوتی تھی، کبھی مریم کہتی تھی میری تو ملک کے اندر کوئی جائیداد نہیں ہے، یہ باہر سے کیسے جائیداد نکال کے لے آئے. اور یہ ساری کنٹرڈکشن جتنی ہے پولیٹیکل with regards to property, political standing and personal statements, they are full of contradictions. اب واپس نہ آنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ واپس آ کے کورٹ کو فیس نہیں کرنا چاہتے. پہلے جو کہا جاتا ہے وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گئے اور انہوں نے آ کے عدالت کو فیس کیا. اس وقت ہمیں سب کو پتا ہے ان کے خلاف ایک ڈیسیجن آ چکا تھا. اگر وہ خود پرسنلی حاضر ہو کر اس کے خلاف اپیل نہ کرتے تو وہ ان کا چانس ضائع ہو جاتا اور وہ کنوکٹڈ ٹھہر جاتے. اس لیے وہ مجبوراً ان کو آنا پڑا. اور اس کے بعد جس طریقے سے وہ باہر گئے وہ بھی ایک داستان ہے جو میرے خیال میں اب پوری قوم کو زبانی یاد ہو چکی ہے. اس وقت نہ آنے کی وجہ صرف ایک ہے، ان کے پاس ان کے اوپر جو چارجز ہیں منی لانڈرنگ کے یا ایون فیلڈ کے یا فورن اکاؤنٹس کے، ان کے پاس نہ ان کی منی ٹریل ہے، نہ وہ عدالت کو دے سکتے ہیں. وہ 3 بڑے سوالوں کے جواب نہ مریم بی بی کے پاس ہیں نہ نواز شریف کے پاس کہ یہ پراپرٹیز کب بنی، کتنی ان کی مالیت تھی، ملک سے باہر پیسہ کس طریقے سے گیا، منی ٹریل کیا تھی. ان 3 سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہے. اس کے علاوہ سننے کو پارلیمنٹ کے فلور سے لے کے ہر جگہ پر ایک نئی داستان ہے. تو لیسر سیڈ دا بیٹر. وہ عدالتوں کو فیس نہیں کرنا چاہتے. وہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا یہ حکومت وقت سے پہلے ختم ہو تو وہ آ جائیں، یا یہ اپنی ٹرم پوری کریں، اور اگر نیکسٹ انتخابات میں کوئی راہ نکلتی ہے تو پھر وہ تشریف واپس لے آئیں گے. اس سے پہلے مجھے وہ واپس آتے نظر نہیں آتے. رہی ہماری عدالتیں، تو عدالتیں ایان علی ہو یا اس کے علاوہ، ایان علی تو کوئی پولیٹیکل کیریکٹر نہیں ہے نا، ان سے لے کے حسین حقانی، فارمر پریزیڈنٹ جنرل مشرف، اسحاق ڈار اور ان کے بیٹے نواز شریف، خود شہباز شریف کا سلمان شہباز اور ان کے داماد علی، یہ تمام لوگ ایسے ہیں جو عدالتیں جو کچھ بھی کر لیں ان کو واپس نہیں بلا سکتی. یہ بے بسی ہے ہماری عدالتی نظام کی، جس پہ جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے. رائٹ. عامر جا صاحب، کیا اب مریم بی بی کے پاس نواز شریف صاحب کی بیماری کا بیانیہ سیلیبل نہیں تھا اس لیے اب وہ بیماری کی بات نہیں کرتی، یا وہ ہمارے نظام کو اتنا کمزور سمجھتی ہیں اور اس کا ایسا تمسخر اڑاتی ہیں کہ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف تو اتنا طاقتور ہے باہر کہ وہ باہر سے بیٹھ کر یہاں پہ سارے کام کر رہا ہے اور وہ اپنی پولیٹیکل مینوورنگ کر رہا ہے. امیر عباس صاحب، بات یہ کہ بیانیہ جو ہے نا وہ ضرورتوں کے تحت بنتا اور بگڑتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس بیانیے کی ضرورت تھی کہ نواز شریف صاحب کو مظلوم ثابت کیا جائے، ان کی طبیعت جو ہے ناساز بتائی جائے، تو وہ بیانیہ جو ہے ہمارے سامنے آ گیا. اور نہ صرف بیانیہ آیا بلکہ اس کے ساتھ جو ہے اچھے برے کمزور یا مضبوط ثبوت بھی آئے، یعنی کہ رپورٹس بھی آئیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس بات کا. اور آج وہ سمجھتی ہے کہ اس بیانیے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو ہے ان کو ایک بطور طاقتور، مؤثر، بہادر، دلیر لیڈر کے طور پہ پیش کرنا ہے، تو آپ کے سامنے وہ بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے. تو ایک تو ہم بالکل تنقید کر سکتے ہیں، جیسے جنرل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی نواز شریف صاحب کی حکمت عملی، اس کو کہیں ہوشیاری کہیں، چالاکی کہیں، ان کی کوئی بھی آپ نام دیں اچھا یا برا، کہ وہ کس طرح سے اس سسٹم کو ڈوج دے کر باہر نکل گئے. ایک تو یہ بالکل حقیقت ہے ہمارے سامنے. لیکن ایک بات جو ہے عمران خان صاحب کو، اس حکومت کو، اس ریاست کو، اس کے اداروں کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کتنا آسان کام ہے کہ اس ملک میں جو طاقتور لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، دھن دولت والے لوگ ہیں، وہ کتنی مزے سے کہتے ہیں نا کہ اس کو لا کو وائلیٹ کرتے ہیں سینہ زوری کے ساتھ، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ بالکل ان کا کہ عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک ہمارے اداروں کے اوپر بھی کوسچن مارک ہے بہت بڑا. عمران خان صاحب نے جو بھی خواب دکھلائے تو اس کا ایک بنیادی، ایک میرے خیال میں جو کارنر سٹون تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب تھا. ہم نے دیکھا کہ احتساب کی گاڑی سے بھی جو تھا اس کی پہیے سے بھی ہوا نکل گئی ہے، کیونکہ ابھی تک کیسز پہ کیسز کھلے، لوگوں پہ الزامات لگے، میڈیا ٹرائل ہوئے، ہم نے پروگرام کیے، آپ نے پروگرام کیے، لیکن کتنے کیسز کو کلوجر ہوا
آپ نواز شریف صاحب چھوڑیں، مطلب ہے جو ان کے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کریں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ملزم کو مجرم بنا دیا گیا اور اس کو واقعی جو ہے جیل میں سزا دے دی گئی، جو کچھ عرصے کے لیے 6-7 ماہ کے لیے 2-4 ماہ کے لیے جیل میں ہوتا بھی ہے اگر کوئی سیاستدان، تو اس کی پکنک ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کور کیا رپورٹنگ کے زمانے میں کہ جناب مطلب ہے ساری سہولتیں بھی ہوتی ہیں، لوگ بھی ہر وقت آ کے مل رہے ہوتے ہیں، فون تک ان کے پاس ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ جیل نہیں ہوتی کہ جس میں ایک عام آدمی جاتا ہے، جس قسم پرسی میں جاتا ہے کہ اگر اس کے رشتہ دار بھی ملنے آئے تو وہ جیل کے دروازے سے جو رشوت دینا شروع کرے گا تو آخری وقت تک کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی وہ رشوت دے رہا ہوگا. تو ایک وہ نظام ہے جو عام لوگوں کے لیے، عام قیدیوں کے لیے، چھوٹے چوروں کے لیے ہے، اور ایک وہ نظام ہے کہ جو بڑے چوروں کو، بڑے جو ایکسپلائٹرز ہیں اس ملک کے، ان کے لیے اور ان کو بینیفٹ کرتا ہے. عامر صاحب، بجائے یہ کہ 500 کیسز کھول دیے جاتے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پر، کرپشن کے احتساب کے نام پر، 500 کھول دیے جاتے اور ان میں سے ایک کا بھی حل نہ نکلتا، بہتر نہیں تھا کہ 5 کھول دیے جاتے اور 5 کے 5 کسی انجام کو پہنچ سکتے کم از کم؟ یہ بالکل آپ کی بات اس میں 100% وزن ہے. آپ چھوڑیں وائٹ کالر کرائم کے، امیر عباس صاحب بات چھوڑیں، کراچی میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی یا تو وہ بالکل بے گناہ تھے، عزیر بلوچ صاحب پہ 50 سے زیادہ کیسز بنے، 18 کیسز یا 15 کیسز میں وہ بری ہو گئے. تو کیسے کیسز بنے؟ میرے خیال میں جن لوگوں نے کیسز بنائے، اس طرح کے کیسز بنائے، چاہے وہ وائٹ کالر کرمنلز کے اوپر یا اس طرح کے کرمنلز پہ جن پہ سنگین اس کے الزامات تھے، اور پھر انہوں نے انعام بھی لیے اور بعد میں پتہ چلا وہ آدمی بری ہو گیا، تو ان پولیس والوں کا، ان تمام جو ایف آئی اے جو بھی آپ کے ادارے، ان کا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے کیسا کیس بنایا کہ وہ عدالت میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوتا. تو آپ وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے زیادہ ایکسپرٹیز کی، زیادہ ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ اسپیڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہمارے یہاں ہو نہیں رہا، تو اس پہ وہ بینیفٹ لگتا ہے یہ کہ عدالت میں جا کر یہ جو ملزم ہیں یہ کلین چٹ لے کے نکلیں گے اور پھر ہمارے اور آپ کے ملزم پہلے ہی ہمارے قانون کی روح سے بلو چائلڈ ہے، بلو آئیڈ بوائے ہے وہ نظام انصاف کا، اور اس کو شک کا فائدہ ملتا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے، اور وہ مسلسل بینیفٹ آف ڈاؤٹ حاصل کر رہے ہیں. ایک بریک پر جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کا یوم تاسیس بھی تھا اور عمران خان صاحب نے آج اپنی پارٹی کے بارے میں پیغام بھی دیا ہے. کہاں کھڑی ہے عمران خان صاحب کی کارکردگی؟ بریک کے بعد خوش آمدید. جنرل صاحب، 25واں یوم تاسیس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور پرائم منسٹر نے آج اس سے متعلق پیغام بھی اپنا جاری کیا. کہاں کھڑی ہے آج 25 سال کے بعد؟ یعنی آج سے 25 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران خان ایک سٹیٹس کو توڑ کر اپنی جگہ بنا پائیں گے. پھر 97 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا تحریک انصاف فارغ، 2002 کے الیکشن میں فارغ، ایک سیٹ عمران خان صاحب کی، 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کر دیا عمران خان نے، 2013 میں جا کے ان کی کوئی نیشنل پولیٹیکل سے بنی، اور 2018 میں فائنلی. تو یہ جو کلائمیکس تھا، گریجول کلائمیکس، یہ اسی طرح سے گریجول ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے یا 2023 میں سرخرو ہوگی یہ پارٹی؟ دیکھیے امیر عباس، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی پارٹی کی سلور جوبلی آ گئی اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور سلور جوبلی میں وہ برسر اقتدار بھی ہیں. جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے ان کی پوزیشن آف اتھارٹی میں آنے تک کا خواب. پھر ہی از فارچونیٹ کہ آج پاکستان آرمی تمام تر قوت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے، حکومت ان کی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اپوزیشن. دوبارہ سے کنیکٹ کریں جنرل صاحب کو، لائن شاید ڈراپ ہوگی. عامر جا صاحب، سر 25 سال تحریک انصاف کے سلور جوبلی اور 25واں سال اپنی پارٹی کا، وہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے اور بڑے پاپولر پرائم منسٹر ہیں. پاپولیرٹی اس سبجیکٹیو، وہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں طرح کی ہو سکتی ہے. بہرحال پاپولر ہے اس وقت وہ پاکستان کے پرائم منسٹر. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یقیناً مقبول لیڈر ہیں، رہنما ہیں وہ اس ملک کے، لیکن یہ جو جس خواب سے عمران خان صاحب نے وہ سفر شروع کیا تھا، تو میرے خیال میں اس کی تعبیر ملتے جب تک وہ اقتدار میں آئے،
اقتدار کے وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں، لیکن جو ان کی پہلے 2.5 سال کی کارکردگی رہی امیر عباس صاحب، تو میرے خیال میں جو ان کے ساتھ خواب دیکھنے والے وہ لوگ تھے کہ جو دامے درمے سکھنے ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو ان میں بھی مایوسی پھیلی۔ اگر آپ آج پی ٹی آئی کے اولڈ گارڈ سے بات کریں تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ جی جتنی بڑی ہمیں بلند توقعات تھیں عمران خان صاحب سے ان کی ٹیم سے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ آپ معاشی محاذ لے لیں، آپ خود آپ کا بھلا کرے جنرل ایڈمنسٹریشن کا محاذ لے لیں، آپ پنجاب کا میدان دیکھ لیں کہ پنجاب کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اور مسئلہ کشمیر بھی دیکھ لیں، تو بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر عوامی امنگوں کی صحیح طرح سے ترجمانی نہیں ہوئی ہے۔ اور میں اگر اتنا ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم ان چاروں چیزوں کو ایک کے بعد دیگرے جو ہے اس کو ڈسکس کر لیتے، لیکن اگر آپ معیشت کی بات کریں تو معیشت میں بالکل دعویٰ یہ تھا کہ ان کے پاس ٹیم ہے اور انہوں نے بالکل ایک شیڈو گورنمنٹ تیار کی ہوئی ہے، شیڈو پلان ہے، لیکن جب یہ میدان میں آتے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا نہیں ہے، وہی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا آئی ایم ایف کے پاس جانے کا تھا، اسی پہ انہوں نے عمل درآمد کیا۔ اسد عمر صاحب تھوڑی سی بیٹنگ کر کے ہٹ گئے، پھر وہی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ، حفیظ شیخ صاحب کو میدان میں اتارا گیا جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے اور جو مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے، اور پھر اب جو شوکت ترین ہے، تو یعنی کہ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ جی آپ پرانے پاکستان کے یعنی کہ پرانے لوگوں کے ساتھ اگر آپ چاہیں کہ نیا پاکستان بن جائے تو بڑی مذائقہ خیز سی خواہش ہے کہ چہرے تو سارے وہی ہیں۔ اگر آپ معاشی محاذ کی بات کریں تو آپ کو اس میں کوئی انوویٹو تھنکنگ نظر نہیں آتی، اور آپ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں تو ہماری گروتھ کم ہو گئی ہے، ہم لوگ جو ہیں مسئلوں کا شکار ہیں، تو ایک یہ میرے خیال میں بہت بڑی تنقید بنتی ہے ان پر۔ پھر آپ اگر دوسرا مسئلہ لیں پنجاب کا جو میدان ہے جو میک اینڈ بریک ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لیے، وہاں پر ان کے جو وسیم اکرم پلس ہیں ان کا بلہ یا ان کی بولنگ چل کے ہی نہیں دی، اور ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بڑا جو ہے بوجھ بن گئے ہیں۔ پھر تیسرا مسئلہ آپ لے لیں کہ جی اکاؤنٹیبلٹی جس پہ بھی ہم نے بات کی کہ مؤثر نہیں رہی۔ پھر جو میرے خیال میں سب سے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا امیر عباس صاحب، وہ ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات میں یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کشمیر کے اوپر کہ جب 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے ہماری کیا پالیسیز رہیں، تو میرے خیال میں وہاں پر بھی بہت زیادہ مایوس کیا ہے، اور وہاں پر بھی مودی کے پاس جو ہے انیشیٹو ہے، بھارت جو ہے وہ پیس آف کہتے ہیں نا ایونٹس کو سیٹ کر رہا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں صرف اس کو کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کر رہے ہیں کہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی بھارت نے دسمبر کے اندر جو ہے ہم سے گفتگو کا آغاز کیا، اور ہم نے کہا کہ جی بالکل بسم اللہ ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اس پہ ہم کوئی شرائط عائد نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں کہتے کہ جی آپ رول بیک کریں، کشمیر کی پرانی حیثیت کو بحال کریں کہ جن کی بیسس پہ شملہ معاہدہ تھا، جن کی بیسس پر جو تھا یو این کا آپ کا ریزولوشنز تھے، اس نے ان کو تو اسکریپ کر دیا، ختم کر دیا، لیکن ہم جو ہے دوبارہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی شکست کو یا ہم اپنی جو کہتے ہیں نا کہ فیلئر کو ہم حکمت عملی کا نام دیں، ہم اپنی تدبر کا نام دیں، وہ ڈریسنگ کریں، تو میرے خیال میں یہ بھی بڑا زیادتی ہوگی۔ اور جو فیصلہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ عوام کی امنگوں کے خلاف، کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف، اور جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ کل تک وہی مودی ہٹلر تھا، آج لگتا ہے کہ لوگوں کے منہ میں گھنگیاں لوگوں نے ڈال دی ہیں کہ جناب ان سے ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں بولا جاتا۔ بھارت نے گراؤنڈ میں کیا تبدیلی کی ہے، مقبوضہ کشمیر میں کیا انہوں نے ایسی تبدیلی کی ہے کہ جی اب ہم لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور ہم لوگ جو ہیں اتنے ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم کہتے ہیں امداد کی پیشکش بھی کرتے ہیں تو وزیر اعظم سے لے کر فورن آفس کا آدمی بھی چھوڑا جو ایک اسپوکس پرسن ہے وہ بھی کر رہے ہیں۔ بعض چیزوں میں آپ گریس کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کو امداد کی توقع کرنی تھی، پرائم منسٹر کو بولنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کا کوئی فورن آفس کا آدمی کر دیتا بات۔ تو ہر جگہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ جس ڈگنیٹی اور جس گریس سے ہمیں فورن افیئرس کو ٹیکل کرنا چاہیے ہم لوگ نہیں کر رہے۔ اور میرے خیال میں عمران خان صاحب پہ جو سب سے بڑی تنقید ہوگی، لوگ مہنگائی کو بھول جائیں گے، لوگ اس بات کو بھول جائیں گے کہ جی انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کیا، لیکن جس چیز کو لوگ یاد رکھیں گے وہ یہ کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر جو کچھ انہوں نے نہیں کیا اس کے اوپر ان کو 10 سال بعد 20 سال بعد اور تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اور میں یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے۔ جی جنرل صاحب، سر اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی، ان کی لوگوں کے ان کے ساتھ انٹیکٹ ہونا، ان کے فالورز کا یہ بہرحال موجود ہے، ان کی پارٹی انٹیکٹ ہے، اس کو بڑی توڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بدستور قائم ہے۔ یہ بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ اگلے 2.5 سال پورے کریں گے، بھلے وہ کتنا ٹف ٹائم ہو، لیکن گورننس جتنی پاپولر ہونی چاہیے تھی وہ ان پاپولر ہے۔ تو وہ جسے کہتے ہیں کہ ریٹس فلیئنگ اے سنکنگ شپ، تو 2023 میں جا کے وہ لوگ جو پہلے بھی پارٹیاں بدل لیتے تھے اس پارٹی کے ڈوبتے وقت، تو تحریک انصاف کی ان پاپولیرٹی کو دیکھ کے تو بہت سارے لوگ چھوڑ سکتے ہیں ان کو۔ جیسے امیر عباس دیکھیں، جو
اس وقت جس بات کا افسوس ہے، میں بڑا سٹرونگ سپورٹر ان کا رہا ہوں اور اب بھی کسی حد تک ہوں، اس وجہ سے کہ ایک ویل میننگ اور دیانتدار شخص ہے اور وہ کر گزرنا چاہتا ہے، لیکن افسوس اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس بات کی ہے کہ ان کی 25 سالہ سٹرگل جو 22 سال اقتدار سے پہلے کی ہے، آج ہم جب ان کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی بالکل کوئی تیاری نہیں تھی. ہی ہیڈ نو پلان اپ ہز سلیوز. وہ ٹیکس کلیکشن کا دعویٰ کرتے تھے، کوئی ٹیکس ریفارم وہ اس ملک میں نہیں لا سکے. 8,000 ارب کا وعدہ تھا سر، 8,000 ارب ٹیکس کلیکٹ کرنے کا. جیس وہ الیکٹورل ریفارمز کا ان کے پاس کوئی خاکہ تک موجود نہیں ہے کہ وہ کر کے کیا دینا چاہتے ہیں. اور اس سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ اس شخص نے اپنے ملک کی معاشی کمزوری کو ہر اسٹریٹجک ایشو کے ساتھ اس طریقے سے نتھی کر دیا ہے کہ یہ اس اینک سے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں جو ریزالو سے حل ہوتے ہیں، جو قوت ایمانی سے حل ہو سکتے تھے، جو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے حل کرنے کے لیے. ان تمام ایشوز پر بھی یہ ہر وقت خود بھی خوف زدہ ہیں اور قوم کو بھی خوف زدہ کر رہے ہیں. یہ کل تحریک لبیک کا ایشو تھا، انہوں نے کہا اگر ہم نے فرانس سے ان کے امبیسڈر کو نکالا تو ہم معاشی طور پر ہماری ٹیکسٹائل اور یہ تباہ ہو جائے گی. جب قوم کا لیڈر اس طریقے سے بات کرے گا، اسی طرح کشمیر کے یہ سفیر بنے اور انہوں نے کہا آپ کا میں سفیر ہوں اور میں اس کو دنیا کے ہر فورم پر اٹھاؤں گا. اس کے بعد آج تک اس یونائٹڈ نیشن کے ایڈریس کے بعد آج تک کوئی پالیسی نظر نہیں آئی کہ یہ کشمیر کے بارے میں سوچتے کیا ہیں. پھر پارلیمان جو ان کی سٹرنتھ ہونی چاہیے تھی، جتنے بڑے چیلنجز ملک کو اس وقت درپیش ہیں، کسی ایک کو یہ پارلیمان میں لے کر نہیں گئے. انہوں نے پارلیمان کے سامنے اس کو نہیں رکھا اور ڈیبیٹ نہیں کیا. یہ جو موجودہ بات چیت ہندوستان کے ساتھ چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں فرام پوزیشن آف ویکنس ہندوستان چاہتا ہے، کیونکہ اس کو بہت کچھ گین ہو رہا ہے اس بائی لیٹرلزم کا تاثر پیدا کرنے سے، کشمیریوں کو نا امید کرنے کے لیے، کشمیریوں کی امیدوں کو خاک میں ملانے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان از کمفرٹیبل اور ہم بائی لیٹرلی بات چیت کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشن یا دنیا کے کسی ملک کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تاثر دینے کے لیے اور ٹو فرنٹ تھریٹ کو مارجنلائز یا نیگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو ایک فضا پیدا کرنی تھی، اس میں جانے سے پہلے بھی یہ ایشو پارلیمنٹ میں لے کے نہیں گئے. انہوں نے آج تک پارلیمنٹ کو نہیں بتایا کہ ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے، ہم اس ڈائیلاگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے نیشنل سیکیورٹی پلان ہے کیا، اس سے آگاہ نہیں کیا. پھر یہ جو افغان پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی ابھی تک یہ دو ٹوک موقف لے کر نہیں گئے. اسی طرح یہ جو بلاسفیمی کا ایشو ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ اگر کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کسی ویسٹرن یا دوسرے ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ بلاسفیمی کرے تو کیا ہوگا، ایک عام شہری کرے اور اسٹیٹ اس کو بیک نہ کرے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. ہم اس کو یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ یا عرب کنٹریز کے فورم پہ کس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی ارریلیونٹ کر دیا ہے اور خود اپنے پاس ان کے کوئی ایسی ویژن ہے نہیں جس کو لے کر میں کہوں کہ ہم یہ ملک کو اس منجھار سے نکال سکتے ہیں. کیسے نکال پائیں گے؟ تو نہ معاشی اوور ہال ہوا ملک کا، صحیح، اور جو لوگ یہاں سے نکل گئے ان کو یہ واپس نہیں بلا سکتے. اور احتساب کا آپ نے آخری کامنٹ آپ نے کہا تھا، پہلے ایک سال سے یہ چیئرمین نیب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جب رش زیادہ ہو تو پریورٹائز کرتے ہیں، 5 بڑے مقدمے اٹھا لیں جنہوں نے پوری قوم کو ایک ذہنی ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے. ان 5 کیسز کا فیصلہ آپ سنا دیں، باقی چھوٹے موٹے کیسز چلتے رہیں گے، لیکن نہ وہ پریورٹائز کر سکے ہیں نہ کسی بڑے مجرم کو سزا دے سکیں. پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں یہی جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا عامر صاحب، آپ سے لاسٹ کامنٹ، اگر آپ کو یاد ہو جب چیف جسٹس تھے جواد ایس خواجہ صاحب، تو جواد ایس خواجہ صاحب کے زمانے میں ایک میگا منی لانڈرنگ سکینڈلز کی ایک فہرست بنائی گئی تھی جو نیب کے پاس کیسز تھے. جو چند بڑے پولیٹیکل کروکس کے کیسز تھے وہ بنائے گئے تھے.
آپ وہی فہرست اٹھا لیتے اس پہ کام کر دیتے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی 1200 ریفرنس 1500 ریفرنس، بھائی بھاڑ میں دیں آپ کے ریفرنس، آپ ایک ریفرنس بھی بڑا حل نہیں کر پا رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ 2-4 لوگوں کو مثال بنا دیں تو لوگ جو ہیں مطلب لگے گا کہ انصاف جو ہے اس ملک میں ہو رہا ہے. پھر جس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں وہ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بنانے والے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ملزم ہے نکل جائے گرفت سے. وہ یہ کہیں گے جی اس میں 100 گواہوں کی وہ بیانات ہوں گے، وہ مطلب ہزاروں پیجز کا اس کے ساتھ جو ہے منسلک کر دیں گے ڈیٹا جس میں ویکنسز ہوں گی. انہیں لکھنا بھی صحیح طرح سے نہیں آتا، تحقیق کرنی نہیں آتی. تو بجائے اس کے کہ آپ کوالٹی پہ جائیں، آپ جو ہے کوانٹٹی پہ جاتے ہیں تو اس میں نہ خدا ملتا ہے، نہ وصال صنم ملتا ہے، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں. بہت خوبصورت بات. میرا خیال اسی پنچنگ لائن پہ مجھے پروگرام ختم جو آپ نے فرمایا کہ آپ کوالٹی پہ جائیں، کوانٹٹی یعنی کوالٹیٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہو رادر کی کوانٹیٹیو اکاؤنٹیبلٹی. 5 سال کے بعد آپ کہیں میں نے 1500 کیسز کھول دیے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان میں سے کتنے میں سزا ہوئی؟ ایک میں بھی نہیں ہوئی. تو بہتر نہیں تھا کہ آپ ایک کھول دیتے اور اسی ایک میں سزا کر دیتے؟ تو آپ کا کنوکشن ریٹ بھی شو ہوتا کہ وہ 100% جا رہا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ کم از کم کوئی کیس تو کنکلیوڈ ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.